बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। राउफ क्लास आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। प्रोग्राम का जब हम आगाज करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन नैब कमर ज़मान चौधरी के हवाले से, जिनका स्कैंडल कल हमने ही अपने प्रोग्राम मुकाबिल में ब्रेक किया था। चेयरमैन नैब की जानिब से 34 साल तक पेंशन लेने का इतराफ़ और नैब हुकाम का मौक़िफ़ भी इस वक्त सामने आ चुका है। उनका कहना है कि जो पेंशन के हवाले से कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से हासिल की जाती रही, ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। अब सवाल जो अहम है और दरपेश है कि अगर चेयरमैन नैब कानूनी तरीके से पेंशन हासिल करते रहे थे तो आखिर 34 साल का ये अरसा वो अपना बयाने हल्फी क्यों जमा कराते रहे? बयानी हल्फी की जरूरत आखिर क्यों कर पड़ती रही? चेयरमैन नैब कमर ज़मान चौधरी एक जानिब, मगर अब दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक भी प्रोग्राम मुकाबिल के ऊपर बरस पड़े हैं। रहमान मलिक मुकाबिल के ऊपर आखिर क्यों बरसे हैं, इसकी वजह क्या है? यकीनन हम क्लास साहब और आमिर मतीन साहब से जानेंगे। जब प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब हम बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि माजी में भी हमने देखा और अब भी देखा, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ वापस आए लंदन से और आते ही एक बार फिर से आसिफ अली जरदारी पर वो बरस पड़े हैं, संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। मगर बिलावल जरदारी की जानिब से भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या दोनों बड़ी जमातें खुलकर अब मुखालफत में आमने सामने आ चुकी हैं? क्या पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है, या एक बार फिर से माजी की तरह वज़ीर आला पंजाब धमकियां देंगे और फिर कुछ अरसे के बाद माफ़ी मांग ली जाएगी? जब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो वो मामला जो जुबान ज़द-ए-आम है और कोशिश की जा रही है इसको तूल दिया जाए ढाक के, वही 3 पार्ट TORs की बात कर रहे हैं। 8वां इजलास जो बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हो गया, अपोजिशन की से हटदर्मी करार दिया जाए या ये समझा जाए कि हुकूमत इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रही है? TORs की राम कहानी क्या हुकूमत के लिए मुस्तकबिल में खतरात पैदा कर सकती है? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। क्लास साहब आपसे शुरू करेंगे। चेयरमैन नैब का मामला आप देख रहे हैं कितनी गर्मी से आगे बढ़ रहा है और कल हमने ये बहुत बड़ा मामला अपने प्रोग्राम में ब्रेक किया। यकीनन क्रेडिट आपको। मैं चाहूंगा कि एक अच्छी चीज़ है चेयरमैन नैब ने जो की है, नैब ने की है। हमने तो कल भी उनसे रब्ता किया था, आमिर मतीन साहब जो नवाज़िश अली हैं इनके जो मैनेजर, मीडिया मैनेजर हैं, कल उनसे भी रब्ता किया कि उन्होंने भी कहा था जी कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेके आपको देता हूँ। चलें ठीक है, कल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, आज उन्होंने वो रिटर्न अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दे दिया। क्लास साहब अगर इजाजत हो तो कुछ रिटर्न में बता दूं। मैं वही कह रहा था कि अब आप ये बेहतर ये होगा कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ये उनका लीगल राइट है। हम तो कल भी क्वेश्चन करते रहे हैं, वो झूठ है सच है वो एक अलग कहानी है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर ये होगा जो मेन पॉइंट्स उनकी प्रेस रिलीज में से हैं वो जरा अगर आप उनको पढ़ के मेरा ख्याल व्यूअर्स को सुना दें। वैसे तो उनके स्क्रीन पे भी आ रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा आप उनको पढ़ के सुना दें तो फिर हम अपना मुख्तसर सा जवाब हम भी दें। बिल्कुल, ये जो अहम पॉइंट्स उनके वजाहती बयान में नैब हुकाम की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया, उसमें ये कहा गया कि फौज से गैर कानूनी पेंशन लेने का जो इल्ज़ाम लगाया गया वो सरासर गलत है। चेयरमैन नैब का हक है जिसे हाकिम की जानिब से माना गया। प्रोग्राम झूठ का पलंदा है। जो चीज़ें हमने बताई, हालांकि हमारे देखने वाले जानते हैं कि बाकायदा दस्तावेजात के साथ हर चीज अवाम के सामने रखी गई। चेयरमैन नैब के खिलाफ प्रोग्राम नैब की बदौर इदारा साख पर हमलों की एक कड़ी है। नैब ये भी कहता है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ किया गया प्रोग्राम झूठ का पलंदा है, चेयरमैन नैब की शख्सियत पर हमला किया गया है। और NICL केस की भी हमने बात की थी जिसमें कहा गया कि 3 आजादाना इंक्वायरियों में चेयरमैन नैब कमर ज़मान चौधरी बरी हुए थे। तो क्लासेस साहब इस वजाहती बयान से मुतालिक मजीद आप क्या कहेंगे? मैं इसमें सिर्फ 2 चीज़ें कहूँगा, आमिर साहब इस पर मुख्तसर से करेंगे। एक तो उन्होंने कहा जी कि मैं आप लोगों को जो रेलिवेंट क्वार्टर हैं जो कि पेमरा है हम आपको वहाँ लेके जाएंगे। बिल्कुल लेके जाएं, उनका लीगल राइट है, वी एक्सेप्ट इट। इससे पहले फॉरेन ऑफिस के लोग भी गए थे और एक पेशी के बाद वो दूसरी पेशी से भाग गए थे। जब हमने डॉक्यूमेंट्स का अंबार उनके सामने रखा तो उसके बाद वो फॉरेन ऑफिस भी भाग गया था। बल्कि वो स्टोरी कभी हमने शेयर ही नहीं की अपने व्यूअर के साथ कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ, प्रोसीडिंग क्या हुई, नतीजा क्या निकला। बिल्कुल अपना इनका लीगल राइट है, ये जाएँ और वहाँ पे उसको वो साबित करें कि हमने झूठ बोला है या हमारे डॉक्यूमेंट जो गलत हैं। वो तो खुद कह रहे हैं खैर कि वो लेते रहे हैं। सवाल एक ही है, सिंपल सा, उस आमिर साहब से मुख्तसर सा लीजिएगा। एक तो अगेन वी स्टैंड बाई आवर स्टोरी, जो हमने कंटेंट दिखाया उसके एक एक लफ्ज़ पे वी स्टैंड बाई इट, और हमारे पास हर एक चीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। जहाँ भी जिस फोरम पे भी जाना चाहेंगे वेलकम, एक अच्छे तरीके से बहस भी करेंगे, इनको भी सुनेंगे, अपने भी सुनाएंगे। जो अहम सवाल है मेरा ख्याल आमिर मतीन साहब भी उस पर बात करेंगे थोड़ी सी, वो ये है जो असल चीज़ जो आ रहा है, पेंशन स्कैंडल आ रहा है कि पेंशन स्कैंडल में अहम चीज़ ये है, उन्होंने कहा जनाब कि मुझे रेलिवेंट अथॉरिटीज़ ने आके अप्रूव किया था, इजाज़त दी थी।
ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ رولز میرا خیال انہیں کوٹ کرنے چاہیے. وہ رولز کون سے ہیں؟ نمبر 1 جن کے تحت ہوئی. وہ ریلیونٹ اتھارٹی کون تھی کہ وہاں سے 1000 سے زیادہ کیپٹن میجر وہاں سے آئے ہیں, اس میں سول سروس میں انڈکٹ ہوئے ہیں. ان کو تو پینشن نہیں مل رہی, صرف ان کو اکیلے کو کیوں مل رہی تھی؟ چلو مل رہی ہوگی. مان لیتے ہیں کہ تمام ان کے پوائنٹ جو اٹھائے گئے ہیں پریس ریلیز میں کہ ان کو لیگل طور پر مل رہی تھی پینشن, تو پھر ہر مہینے ایفیڈیوٹ بیان حلفی لکھ کے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب وہ جب بھی وہ پیمرا کی میٹنگ میں آئیں, آئی ہوپ کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی ریلیونٹ جواب جو اس کا ڈھونڈیں گے. باقی ان کا پوائنٹ آف ویو ریسپیکٹڈ, ہم نے کل بھی کوشش کی تھی, آج بھی کی, لیکن ہم اپنی سٹوری پہ بھی کھڑے ہیں, اسکینڈل پہ بھی کھڑے ہیں, جو چیزیں ہم نے بتائی تھیں ان پہ بالکل جب باقاعدہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کلاسر صاحب, تو یقیناً ہم سٹینڈ مطلب وہیں پر کھڑے رہیں گے اور یقیناً اپنی سٹوری کے لیے اس کو فالو اپ بھی دیتے رہیں گے. عامر متین صاحب, وضاحتی بیان سامنے آئے, ان کے اس وضاحتی بیان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کا بالکل حق تھا. ہم نے تو کل بھی بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ پروگرام میں آ جائیں یا ٹیلی فون پہ ہمیں اپنا موقف دے دیں. اچھی بات ہے کہ انہوں نے آج دے دیا, بلکہ آ جاتے سامنے فی البدی بات ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا. اور ابھی بھی کل آ سکتے ہیں جب بھی آنا چاہیں, ابھی بھی ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہم اپنا بیان دے رہے ہیں, وہ اپنا بیان دے رہے ہیں. بٹ ایز یو بوتھ سیڈ کہ وی اسٹینڈ بائی آر سٹوری, ہم اپنے موقف پہ بالکل قائم ہیں. اور صرف 2 باتیں جو آپ نے بھی کی ہیں وہ یہ کہ 34 سال وہ جو بیان حلفی ہر مہینے دیتے رہے کہ میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے, نہ سرکار میں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں, اور میں کوئی اور معاوضہ نہیں لے رہا, اس لیے مجھے یہ پینشن دے دیجئے. میرا خیال یہ ایک سیلف ایکسپلینیٹری ہے, یہ خود اپنے آپ کو ایک بیان کرتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کلاس صاحب نے بھی ابھی کہا کہ آرمی کا 10% کوٹا ہے سالانہ سول سروسز میں, اور یہ پچھلے 34 سال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 300-400 افسران جو ہیں آرمی سے اس میں آئے ہیں, تو ان میں سے یہی واحد کیوں ہیں جو پینشن لے رہے ہیں؟ بالکل. اور بھی کوئی ہمیں نکال کے 10-20 کچھ کوئی مثالیں دیں کہ جناب میرے علاوہ فلانے کیپٹن صاحب یا میجر صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی یہ لے رہے ہیں. اور ان کا ہم نے کل بھی ایک چیز خاص طور پہ 2-3 چیزیں کلیریفائی خاص طور پہ کی تھیں کہ ان کو اے ڈی سی, یہ کیپٹن رینک تھا, ان کو شولڈر پروموشن جسے کہتے ہیں لوکل پروموشن, وہ ان کو میجر کی تھی کیونکہ اے ڈی سی میجر ہوتا ہے. تو وہ یہ ان کا رینک کیپٹن تھا اور ان کی شاید سروس ٹوٹل 5 سالہ تھی. باقی جو کلاس صاحب نے بھی بات کی کہ رولز اینڈ ریلیونٹ, ہم نے وہ کل ڈاکیومنٹ دکھائی تھی. 34 سال ایک ظاہر ان کی طرف سے بھی ایک آدمی جاتا تھا جو کہ ان سے ایفیڈیوٹ لیتا تھا, ٹو ہوم اٹ کنسرن کا سرٹیفکیٹ ہوتا تھا اور انڈیمنٹی کا پیپر ہوتا تھا, اور اس کے اوپر ایک آدمی نشاندہی کرتا تھا. ادھر بھی لوگ تھے جو یہ, اور کاغذ میں کیا لکھا ہوتا, میں سرکاری نوکری نہیں لیتا, جبکہ اس 3400 سال میں یہ روز ٹی وی پہ نظر آ رہے ہوتے تھے. ظاہرہ ان کو پتا تھا, تو وہ ملے ہوئے تھے کہ انہوں نے ان رولز کو بینڈ کیا اور اس طریقے سے کیا. باقی یہ ایک بڑی اب تھوڑی سی تکنیکی سی بحث کی طرف جا رہی ہے. ہم اس بحث کی آز باز گشت جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی سنائی گئی. پی ٹی آئی کے الوی صاحب نے جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا اور ایک اپلیکیشن پی ایس سی کو آلریڈی دے دیا ہے کہ جناب ہم بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ہمیں بھی بتایا جائے کہ یہ اتنے چھوٹے ٹینیور پہ یہ کیسے پینشن لے رہے تھے. اور پارلیمان میں اور بھی ہماری شنید ہے کہ لوگ اس میں اور بھی وہاں آئے گی, اور بھی ہم تیار ہیں کسی بھی ریلیونٹ فورم میں یہ جہاں بھی بات ہوگی, ہم بالکل اپنی سٹوری پہ قائم ہیں, اور باقی جو اس کی تفصیلات کا جواب وہاں دینے کے لیے تیار ہیں, بلکہ وی لک فارورڈ ٹو اٹ اینڈ وی ویلکم اٹ. بالکل بالکل. کلاسر صاحب, یہ تو چیئرمین نیب کا معاملہ تھا, یقیناً ان کا وضاحتی بیان اس وقت سامنے آ چکا ہے, جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں ہمارے پاس تو ڈاکومنٹس ہر چیز کے موجود ہیں, ہر فورم پر جانے کو تیار ہیں. بات چیئرمین نیب کی ہو رہی تھی, رحمان ملک صاحب آخر کیوں ہمارے پروگرام کے اوپر اتنے ناراض ہو گئے, آخر کیا وجہ ہو گئی انہیں؟ نہیں, رحمان ملک صاحب کو بھی کل ہم نے ذکر خیر کیا تھا, اس کا پریس ریلیز میں ویسے ٹچ نہیں کیا انہوں نے چیئرمین نیب نے, کہ جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے وہاں ترکی میں بیٹھ کے ہمیں یہ انہوں نے بتایا تھا, پریس ریلیز میں اس کا ذکر نہیں ہے, جس میں میں نے یہ کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ لوگوں کو رحمان ملک کے دور میں جو $70 ملین جو ہیں چینی کمپنی کو بغیر کسی کام کرائے ان کو ایڈوانس ریلیز کیے گئے تھے, کسی نے اس اسکینڈل پہ کام نہیں کیا, اس کو ویسے اس پریس ریلیز میں ٹچ نہیں کیا گیا. رحمان ملک صاحب نے دعویٰ فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ اگر میں نے ریلیز ہی نہیں کیے, لہٰذا انہوں نے بھی دھمکی دی ہمیں کہ جب میں بھی پیمرا جا رہا ہوں, ویلکم جناب, آپ بھی پیمرا چلیں, ہم بھی چلتے ہیں, اب ہم نے بھی رستہ دیکھ لیا, اب آپ نے بھی دیکھ لیا ہے, تو پیمرا چلتے ہیں جناب, وہاں پہ بات ہو جائے گی. تو بڑا ٹیکنیکل انہوں نے بلف کھیلنے کی کوشش کی ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں جو ان کا پوائنٹ آف ویو وہ بھی چل رہا ہے, دیکھ رہے ہیں ان کے ہم نے ان کا پوائنٹ آف ویو دے دیا رحمان ملک صاحب کا, وہ کیا فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ جھوٹ ہے, میں نے کوئی ریلیز نہیں کیے تھے, یہ اس میں اکنامک افیئر ڈویژن ہے, وہ فارن لونز کو ڈیل کرتا ہے, فلاں کرتا ہے. حضور کی اطلاع کے لیے عرض ہے
یہ ٹیکنیکل چیزوں میں جو عامر کہہ رہے تھے نا, آپ ہمیں اتنا نہ سمجھے کہ ہم کسی سٹوری پہ کام کرتے تو پراپر کام نہیں کرتے ہیں. صحیح. یہ ٹیکنیکلی لون نیگوشیٹ کرنا, یہ ساری چیزیں کرنا وہ کرتا ہے ای اے ڈی اے کرتا ہے, اماؤنٹس کی ریلیزنگ جو ہے یہ وہ کرتی ہے, فائنانس منسٹری کرتی ہے, ساری چیزیں. سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, آپ ڈینائی کریں کہ $70 ملین جب آپ وزیر داخلہ تھے تو یہ پیسے چائنیز کمپنی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئے. سپریم کورٹ میں اتنا بڑا سکینڈل چلتا رہا ہے, رحمان ملک صاحب کو وہاں بلایا گیا ہے 3-4 دفعہ. انہوں نے اس کی اماؤنٹ رکھی تھی, جو ہمارے گلیڈیٹر ہیں, $146 ملین, بڑا لمبا اس میں ٹیکہ لگ رہا تھا قوم کو, $146 ملین. اس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. افتخار چودھری صاحب کو کچھ بھی کہیں بھی لوگ, کچھ بھی کہیں, آج کل ان کی مجھے تو بڑی یاد آتی ہے. کم از کم ایسے لوگوں کو انہوں نے ٹائٹ کیا ہوا تھا, بلا لیتے تھے 4 بیوروکریٹ, ہمیں بلاتے تھے. 5 دفعہ میں پیش ہوا سپریم کورٹ میں, افتخار چودھری صاحب نے بلایا کہ جو آج کل کہتے ہیں جی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں, انہوں نے کہا جناب آپ تشریف لیں کہ آپ نے معزز آدمی کی پگڑی اچھالی. میں کہا جناب یہ ان کا معزز آدمی کا کچا چھٹا دیکھ لیں. افتخار چودھری صاحب میں یہ جرات تھی, وہ کسی کو بھی پکڑ سکتے تھے, کسی کو عدالت میں کھڑا کر سکتے تھے. آئی وش کہ اسی طرح کا کوئی عدالت پھر ہمیں نظر آتی جس میں ایسے لوگوں کو لے لیں. اس کے بعد میں تھوڑا سا اس پہ رحمان ملک صاحب کو پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھی دینا چاہیں گے, اور بالکل ویلکم, اچھی چیز ہے. ہم ریسپانسبل جرنلزم کرنا چاہتے ہیں, ہم ڈاکومنٹ بیس کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے ایک دور دیکھا تھا افتخار چودھری صاحب کا, جب ہر کسی بندے پہ سکینڈل آتا تھا, سٹوری آتی تھی, صحافی کو بلایا جاتا تھا, 5 دفعہ میں پیش ہوا ہوں, اور اللہ نے عزت رکھی 5 دفعہ ہی اس میں اگر سرخرو ہو کر نکلے. میں تو خواہش کرتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں یا چیئرمین سینیٹ جو ہیں, یہ پیمرا جانے کے بجائے, پیمرا تو ریکمنڈری ایک باڈی ہے, وہ ہمیں ریکمینڈ کر سکتی ہے نا, آپ اس پہ سپریم کورٹ جائیں, ہمیں وہاں پہ بلوائیں ذرا, تاکہ ساری چیزیں وہاں کھلیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. کلاسز صاحب جب بریک سے واپس آئیں گے تو یقیناً رحمان ملک صاحب کے حوالے سے مزید بات تو کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جائے گی کہ چھوٹے میاں صاحب کی جانب سے ایک بار جو پھر سے دھمکی دی گئی, اب دیکھنا ہوگا یہ دھمکی حتمی شکل اختیار کر لی جائے گی یا پھر ایک بار پھر سے ان کی جانب سے معافی نامہ سامنے آ جائے گا. ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने कुछ बात की थी, इनका जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि वो लंदन से वापस आए हैं। आते ही उन्होंने जहां पर बिलावल जरदारी को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं पर एक बार फिर से आसिफ अली जरदारी पर भी करप्शन के संगीन इल्जामात आयद कर दिए हैं। अगर माजी में जाकर देखें तो इलेक्शन से कबल भी शहबाज शरीफ की जानिब से आसिफ अली जरदारी के हवाले से कहा गया था, मुख्तलिफ शहरों का नाम लेते हुए कि सड़कों पर घसीटा जाएगा, मुख्तलिफ इल्जामात लगाए गए थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो कराची गए, जाकर वहां पर उन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल पर मुआफी मांग ली। लेकिन अब एक बार फिर से देखा गया है कि वो जैसे ही लंदन से वापस आए हैं, एक बार फिर से उन्होंने आसिफ अली जरदारी पर करप्शन के संगीन इल्जामात आयद कर दिए। सारी सूरत हाल पर तो बात करेंगे, लेकिन पहले आपको वो कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जिसमें माजी में शहबाज शरीफ क्या कहते रहे हैं। के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। जरदारी खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमने कौम की बदहाली करेंगे। मैंने माजत करनी हुई है। अब आप कहते हैं कि मैं दोबारा माजत कर लूं, फिर कर लेता हूं। क्लासेस साहब, आमिर मतीन साहब, पहले सड़कों पर घसीटा जाएगा, फिर घसीटा जाएगा, फिर माफी मांगी जाएगी, अब फिर घसीटा जाएगा, तो कुछ समझते कि कौन सा ऐसा खेल है जो खेलने की कोशिश की जा रही है? मैं आमिर साहब इस पर कम्प्रिहेंसिव अपनी बात करेंगे। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, पता नहीं क्या वजह है कि मैं अपनी कमजोरी बताऊँ, जब भी मैं शहबाज शरीफ साहब का ये स्टाइल देखता हूँ ना, मुझे हंसी आ जाती है। आई टेक इट एज ए फन, मतलब पॉलिटिक्स इज ए फन इन पाकिस्तान। इससे कुछ ज़्यादा कोई फन हो सकता है कि आप इलेक्शन के दिनों में ये कहें जी कि हम इनको घसीटेंगे और इनका चेयरों पे वापस लाएंगे। इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब थे 97 में, उस वक्त इन्होंने मुकदमे में जाके पार्टनर बने थे स्विस ये बैंकों का जब स्कैंडल आया था, ये उस वक्त भी इन्होंने लेटर लिखा था, मोहम्मद फरूक साहब थे इनके अटॉर्नी थे, उसके जरिए लिखाया था। फिर अब इन्होंने उस पर पूरा इलेक्शन इस पर लड़ा कि जरदारी करप्ट हैं, बिल्कुल थे, सारा कुछ था, वो तो सबको पता। स्विट्जरलैंड में चेयरों पे माल वो बना पी के खा गए। उसके बाद कराची जाते हैं, वो कहते हैं यार मैंने माफी मांग ली है यार, बस कर दो। फिर कहते हैं फिर मांग लेता हूँ। अब वो फिर परसों वापस हैं, उन्होंने फिर आते ही चढ़ाई कर दी कि करप्शन में डूबे हुए जरदारी 6 रुपए का हिसाब दें। मतलब मुझे अपने ऊपर शक होने लगता है कि ये हमें क्या समझते हैं, मतलब है कि हम कोई रोटी नहीं खाते, हम रोटी को वो कहते हैं ना चोची कहते हैं, हम कोई बच्चों की तरह पानी को कोई और बात में ज़बान करते हैं। हमारी विजडम पे इतना डाउट मेरा ख्याल है जितना पाकिस्तानी पॉलिटिशियन करते हैं अपनी आवाम पे, और ठीक करता है। वो कहते हैं गेट अवे विद इट, वो जो चाहें कह दें, जो उनके मुंह में आता है, जो इल्ज़ाम लगा दें, जो वो बात कर दें। आप और मुझे कम से कम नोटिस तो आ जाते हैं ना कि साबित करें, वो इनको तो नोटिस ही कोई नहीं भेजता कि भाई साहब आपने फलां वक्त बात की थी, जरा उसका जवाब दे दें। हम चला दें तो ये लड़ पड़ते हैं, कहते हैं जमहूरियत खतरे में पड़ गई कि आप लोग बैठे देखें जी कि बस रात गई बात गई। जो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, आप जरा आमिर मतीन साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। मैं आपको जरा वो कहानी बाद में सुनाता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब इतने डेस्परेट लंदन से होके क्यों आए हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ पींगे हैं, उनका मिलना जुलना कहाँ तक पहुंचे, अंदर की कुछ मेरे पास खबर है, वो मैं बाद में दूंगा। जरा आमिर साहब पे भी तबसरा ले लें, ये भी लाहौरी हैं, और इमरान खान ने कहा था लाहौरी होते हैं रंगबाज। अच्छा। ये रंगबाजी है, ये रंगबाजी है सारी। आमिर मतीन साहब क्योंकि लाहौरी में बेनिफिट ऑफ द डाउट ले लेता हूँ कि ये जरा इसको एक्सप्लेन करें। अंदर की खबर तो क्लासेस साहब आपसे लेंगे, लेकिन आमिर मतीन साहब आप बताएं। रंगबाजी का भी आप हमारे साउथ पे नहीं लगा लेते सर, 100 चीजें हम मान लेते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब जो है ना, अब वो एक आपको मानना पड़ेगा, वो एक एंटरटेनमेंट हो गए हैं। ये नहीं है कि बाकी तकरीरें वगैरह क्या डल हो जाती हैं, सुनी नहीं जाती। वो पाकिस्तान के लालू प्रसाद यादव बन गए हैं। अभी जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर करते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे चढ़ जाते हैं, कभी वो अभी सैलाब का सीजन आने वाला है, वो रबड़ के जूते, ये अभी रबड़ के जूते निकलेंगे और वो टुन 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 करते वो फिरेंगे। और पिछले 30 साल में वो नालियाँ नहीं ठीक की, वो प्रिसाइजली नहीं ठीक की कि वो हर साल क्योंकि पानियाँ वहाँ पे खड़ा होता रहे, और हर साल वो फोटो अप होती है, साथ 2-4 लोग चल रहे होते हैं, और वो एक स्टाइल है। साथ में फिर वो जाले छोटा सा जुमला, अगर सीवरेज अगर किसी तरह मुमकिन होता मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, सीवरेज जो है ये आपकी गलियों से, आपकी सड़कों से 6 फुट अगर ऊपर बनाई जा सकती सीवरेज, तो आप देखते लाहौर में बेहतरीन सीवरेज सिस्टम होता, और बारिशों से वहां पे पानी भी ना रुकता ना वहां पे आते। ये क्योंकि सीवरेज अंदर है, नीचे है, लोगों को नजर नहीं आती, लिहाजा ऐसी चीज हम कोई नहीं बनाते जो लोगों को नजर ना आए। नहीं, ऐसी चीज कोई नहीं बनाते क्लासेस साहब जिससे फोटोशूट मुमकिन ना हो सके। 30 साल में मैं ये कहता रहता हूँ कि 23 साल से ये नून लीग और ये शरीफ बरादरान जो है ना पंजाब में हुक्मरान है, 1/4 ऑफ अ सेंचुरी वो है, और जो
اس میں ظاہر ہے جو بھی خرابیاں ہیں وہاں پہ اس کی ذمہ داری بھی تو ان کو دینی ہے نا. اگر چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں, چاہے ایجوکیشن کی. ابھی کمال ان کا یہ ہے کہ بجائے اس کے ان کو ٹھیک کریں یا سلوشن دیں, وہ ابھی بھی پن پوائنٹ کر دیتے ہیں. وہ بجائے اس طرف کھڑے ہو کے کہ بتائیں کہ میں نے یہ ریزالو کر دیے, یہ مسئلے حل کر دیے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو مل جاتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے. اور بھائی یہ خراب کس نے کیا ہے؟ مگر دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. ابھی یہ جو ہے نا, ابھی یہ سمجھیں کہ یہ جو ان کا کبھی فار اینڈ اگینسٹ جو پیپلز پارٹی چلتا ہے نا, اس وقت جو یہ کرپشن کے خلاف تقریر ہے نا, وہ بڑی سمجھداری ہے کہ اس کے پیچھے اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس وقت چونکہ پینما لیکس بالکل وہ عروج پہ ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ تو نکلنا ہے, دیکھیں گے جو بھی ہے. اور اس میں ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی تو ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے, تو بڑے بھائی صاحب انوالوڈ ہیں, بڑے بھائی صاحب کے بچے انوالوڈ ہیں, ان کی جانشین مریم بی بی انوالوڈ ہیں, شہباز شریف صاحب تو نہیں. اور پاکستان میں آج کل بز ورڈ جو ہے وہ کرپشن ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اندر میں اپنا جو ہے نا شامل کر دوں کہ وہ 600 ملین نکلواؤں گا, اور میں کرپشن کے خلاف پوری تقریر وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب میں ان میں سے نہیں ہوں, وہ میرے بڑے بھائی ہیں, یہ میں ہوں. یہ ان کی وہ ہے کہ وہ جو متبادل پرائم منسٹرشپ کا جو ان کی پچنگ ہے نا, یہ وہ ہے کہ بھائی جان نہ صحیح تو چھوٹے بھائی جان کی طرف نظر رکھیں, وہ ہمارے پہ بھی نظر رکھیں, اگر کوئی معاملات بہت خراب ہو جائیں تو میں حاضر ہوں جناب. یہ کرپشن کے اندر وہی نا ان کے ساتھ شامل ہو کے وہ ہماری طرف بجائے اس کے سلوشن دیں, کیونکہ میں بھی آپ کے سامنے بہت کرپشن ہے, بہت کچھ ہے, اور یہ نہیں بتایا کہ یہ 23 سال میں جو 33 سال کے اندر وہ حکومت میں ہے, تو اس کرپشن کے نظام کے اندر ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اس کے خراب ہونے میں یا اس کو ٹھیک نہ ہونے سے بچانے کے لیے. ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے, تو یہ چلاکی تو دیکھیں نا, جو چیز ڈائریکٹ ہٹ کرے کہ اس کے اوپر تو کبھی بھی نہیں آئیں گے نا. دس از اسٹریٹجی. نہیں کلاسز صاحب آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے, جو چیز ڈائریکٹ ان کی طرف جائے گی کبھی اس چیز کی طرف تو نہیں آئیں گے, نہ وہ اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اجازت دیں تو میں تھوڑی سی اندرونی کہانی میرے پاس بالکل ہم جاننا چاہیں گے اندر کی خبر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ خبریں آئی تھیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ کوشش کی تھی زرداری صاحب سے لندن میں ملاقات ہو, جس کو ڈینائی کیا گیا آفیشلی طور پر, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی وہاں پہ دھوڑ مٹی اڑائی ہوئی تھی کہ ملاقاتیں ہوئی, وہ ساری بات میں وہ غلط خبریں نکلیں. اب لندن میں ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ زرداری صاحب کے پاس 2 آپشن تھے, وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل جائیں جیسے دھرنے کے دنوں میں مل گئے, یا اس وقت وہ اپنے آپ کو وہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا فری ہینڈ دیں, پرٹیکولرلی اس کو بلاول کو دیں کہ پارٹی کو ریوائیو کریں. اور تیسری بات جو اہم تھی کہ زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہی ول سٹینڈ ود اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا, اور وہ اینٹیں لینے کے لیے باہر چلے گئے تھے, ابھی ان کو پوری اینٹیں نہیں ملیں, کوئی اچھی اینٹیں جو واپس ہیں بجائیں یہاں پہ آ کے. اس کے بعد معافی اور تلافی کے لیے بہت سارے یہاں سے جرگہ بھی بھیجا گیا تھا, لوگ بھیجے گئے تھے, سے وہاں GHQ بھیجے گئے تھے, معافیا مانگی گئی لیکن معافیا نہیں ملی تھیں. میں تو یہاں تک بھی کہنے کو تیار ہوں, بڑا انتہائی اہم سورس ہمارا ایک یہ بات کہہ رہا ہے, اور بڑا کریڈیبل آدمی ہے, ان کی بات پہ یقین رکھتے ہیں ہم, کہ جناب ایک پاکستان کے آرمی کے ایک بڑے اہم ایک جنرل صاحب ہیں, وہ وہاں لندن بھی گئے, ان کی زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو نچلے لیول پہ تو تھوڑے معاملات کوئی درست بھی ہوئے ہیں, لیکن ٹاپ کے لیول پہ جو میری انفارمیشن ہے, جو ہمارے آرمی چیف ہیں, وہ ابھی تک بھی اس چیز پہ تیار نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے تقریر کی تھی ان کی اس تقریر کو معاف کر دیا جائے. ابھی میرا خیال ہے ایشوز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے زرداری صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں مل رہے, ان سے دور ہیں. انہیں اس چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ اب زرداری صاحب کے اور ہمارے راستے ہو چکے ہیں جدا. ہم نے جتنا جمہوریت کے نام پہ ہم نے لوگوں کو ہم نے بنانا تھا بنا لیا, اب بات نہیں بنتی. اور اسی لیے آپ اس پہ بریک لیں, چھوٹی سی مزید میں ایڈ کروں گا اس کے بعد. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, خبر چونکہ بڑی دلچسپ ہے مگر بریک کا بھی وقت ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس خبر کے حوالے سے کلاسز آپ تو جانیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیو آرز کی رام کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے. ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب بریک پر جانا بھی ضروری تھا مگر آپ کی خبر بھی بہت دلچسپ تھی. میں وہی بتا رہا تھا کہ یہ کوششیں بڑے عرصے سے زرداری صاحب کر رہے تھے, درمیان میں انہوں نے بندے بھی بھیجے, اور میری وہاں سے کوئی 1-2 جو کنسرن لوگ تھے ورجن کے طور پر میں نے ان سے رابطہ کیا, انہوں نے اس بات کو کنفرم بھی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ واقعی کے درمیان میں کچھ لوگ بھیجے گئے تھے, معافی تلافی نہیں ہو سکی تھی. زرداری صاحب جو ناراض ہیں یہ کوئی بڑی وہ خبر نہیں ہے کہ ان کا جو طوطا ہے نا وہ اس وقت نیب کے پاس ہے, پہلے رینجرز کے پاس تھا, اب طوطے کی جان جو ہے ان کی وہ ادھر آئی ہوئی ہے, ڈاکٹر عاصم حسین, جن کو مظلوم بنا کے کوشش. آج کل پاکستانی میڈیا بھی ہم بھی بادشاہ لوگ ہیں,
ہم جب چاہیں کسی کو ظالم بنا دیں, جب کوئی ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, کوئی آگے پیچھے آ جائے تو ہم اسی کو مظلوم بھی بنا دیتے ہیں. آج کل ڈاکٹر عاصم کو مظلوم بنانے کا ایک دور آیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر عاصم, ایک دو کو میں نے پڑھا دوستوں کو, ان کے آرٹیکل تھے. اب پوری کی پوری کمپین ایک چلائی جاتی ہے کسی کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے. عدالتوں کے لیے ماحول بنایا جائے گا, چیزیں کی جائیں گی کہ جناب ان پہ رعایت کریں, ہاتھ ہولا رکھیں, یہ بیچارے مظلوم. اور پھر آپ کے بیوی بچوں کی تصویریں, میری مسز کو کینسر ہے, میرا فلان ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پیٹرن ہے آگے مشرف کی دوا بھی تھا, داری کی طرح سے یہاں سے بیمار بن کے جاتے ہیں, بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. ذوالفقار مرزا نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے فرمایا تھا, انہوں نے کہا جناب کہ زرداری صاحب دیکھیں جب یہ اقتدار سے باہر آ جائیں تو گردن میں ایک کالر فٹ ہو جاتا ہے, ساتھ میں یہ ہتھکڑی وہ لے لیتے ہیں چھڑی اور لگڑا کے چلتے ہیں. جو ہی ایوان صدر میں گئے دوسرے دن ان چھڑی بھی پھینکی تھی, انہوں نے کالر بھی اتارا پھینکا اور سیدھا چلنا شروع ہو گیا اور پوری قوم کو سیدھا کر کے دکھایا انہوں نے. سو جب یہ لوگ جو ہیں ان کو کوئی ہتھکڑی لگ جائے, یہ پکڑے جائیں, اس وقت ان کو بیماریاں بھی لگ جائیں گی اور عدالتیں بھی ان کے حق میں آ کہیں گے ان کو ان کی مرضی کا میڈیکل دیا جائے. میرے بس میں ہوتا ہے جو میں بار بار بات کہتا ہوں, جو 19 میڈیکل بوگس کالج ڈاکٹر عاصم نے آ کے یہاں پہ اپروو کیے تھے جب پی ایم ڈی سے کو ران کر رہے تھے, اور اس کی رپورٹ پھر اگین خورشید شاہ کے پاس پڑی ہوئی ہے جس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ان کا علاج اسی ڈاکٹر سے ہونا چاہیے تھا جو ان میں سے 19 بوگس کالجز میں سے وہ گریجویشن کر کے نکلتا. سو مظلومیت کی کہانی اپنی جگہ پہ. زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے اور ان کو سپورٹ بھی ملی ہے, نیب نے ان کو پوری سپورٹ دی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو جاتے ہیں ایمبیسی میں, وہاں پہ ان کو پاور آف اٹارنی لکھ دیتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ جو میری جائیداد بہر ہے تم اس کو ڈسپوز آف کرو, بیچ دو. یہ ان کا ملاپ کے ساتھ ہوا ہے نا. سو زرداری صاحب اس وقت فیور جو لے رہے ہیں وہ ان کو نواز شریف صاحب کی طرف سے فیورز نہیں مل رہی. ان کی سب سے بڑی تھی ایک ایان علی پہ فیور کی تھی نواز شریف صاحب نے, اور دوسری جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم پہ ہے. سو ایک یہاں پہ ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے. لیکن میری یہ اپنی ایک سٹوری ہے, یہ خبر ہے چھوٹی سی, کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ تلویں لیول پہ کچھ ایک دو جنرلز ملے ہیں ان سے زرداری صاحب سے, لیکن جو ٹاپ کے آرمی چیف صاحب ہیں وہ ابھی بھی ان چیزوں کو پہ وہ مکہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو پرابلم ہے, لیکن زرداری صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو حل کریں. اور جن دنوں میں انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن صاحب نے ایک انہوں نے بڑک ماری تھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہ یہ کوئی ہم ان کو اکاؤنٹبل نہیں ہے, فوج کون ہوتی ہے ہم سے کرنے والی, یہ ہم کو اکاؤنٹبل ہیں. میں آپ کو بڑی کریڈیبل بتا رہا ہوں کہ لندن سے ان کی اچھی خاصی ان کی کلاس بھی لی گئی تھی, اور کلاس لی گئی تھی, ادھر سے بھی لی گئی تھی, ادھر سے بھی لی گئی تھی کہ حضور آپ نے اس طرح کے بیانات کیوں دیے ہیں. صحیح. کلاسز صاحب, چونکہ اس ساری صورتحال میں ملکی سچویشن جو ملکی حالات ہیں ان کو بھی ہم پس پش نہیں رکھ سکتے. عامر متین صاحب, ٹی او آرز جب پارلیمانی کمیٹی بننے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ہم نے اسی پروگرام میں یہیں بیٹھ کر یہی بات کی تھی, تبسم بٹ صاحب والی بات, ہونا کچھ بھی نہیں. 8واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا, ڈیڈ لاک برقرار ہے, اور اب فائنلی یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے صحیح یاد کرایا کہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ سب جو ہے نا یہ ایک ڈرامہ ہے, کہ یہ ٹی او آرز کے اوپر میٹنگ شیٹنگ, یہ آخر میں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. اور آج کافی دن بعد وہیں پہ بات آ گئی نہیں ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, نہیں نکل رہا, مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ کسی کی سیاسی پارٹی کی یا گروپ کی فتح نہیں ہے. یہ اتنا اس وقت میں نے آگے جیسے کہا نا ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ آتا ہے کہ گاڈ سینٹ ایک پیناما لیکس آ جاتے ہیں جس کے اندر 400 پاکستان کے ٹاپ بزنس اور پولیٹیکل لوگ, الیٹ, پورا مقتدر طبقے کی کریم جو ہے نا اس کے نام آ گئے ہیں. اس کے اندر پرائم منسٹر کے بچوں کے نام آ گئے ہیں, اتنے بے تحاشا لوگوں کے نام ہیں. اگر اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوتا نا, اور ادارے بھی چپ رہتے ہیں اور سب رگ ہو جاتا ہے اور مینیپولیشن ہوتا ہے, جیسے جو کہ سامنے ہمارے آپ دیکھیں یہ بالکل سامنے ہمارے ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں. اتنی زیادہ اس کے اوپر کیوس کریٹ کر دیا گیا ہے, اس کو پی ٹی آئی کی نالائکی کہہ لیں, جس کی بھی نالائکی کہہ لیں, پر ہمارے سامنے 1-1.5 مہینے میں پیپل آر آلریڈی سک اینڈ ٹائرڈ آف اٹ, کیونکہ اس بحث کو اتنا زیادہ اس کے اوپر انفارمیشن ڈس انفارمیشن آئی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں برابر بنا دیا کہ اس طرح پی ٹی آئی اور نواز لیگ جو ہے نا وہ برابر کے ملزم ہیں, برابر کے ملزم نہیں ہیں جناب. وہ عمران خان پہ جو الزامات ہیں وہ بڑے چھوٹے سے ہیں, وہ 2 آنے کے ہیں اور یہ 2 لاکھ روپے کے, اتنا سکیل کا فرق ہے. اور دوسرا اس میں ڈیلیبریٹلی کریوس کریٹ کیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں یار بس کرو, کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو بجلی کے مسائل ہیں, فلانے مسائل ہیں, مگر اگر یہ مسئلہ بھی پیناما لیکس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا
تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے اتنا زیادہ انسٹیٹیوشنل سیٹ بیک ہے کہ پاکستان کے ادارے آگے جانے کے بجائے اتنا پیچھے چلے جائیں گے کہ یہاں پہ ایک جنگل راج بن گیا ہے اور وہ مزید بن جائے گا ٹوٹل. پھر یہ فائدہ ہی نہیں ہے, پھر یہ ڈھکوسلا ہے ایک خاص طبقے کے لیے ہے, یہاں سے کوئی انصاف کی توقع کرنا کوئی پاسبل ہی نہیں. بالکل, بڑا اچھا ورڈ آپ نے کہا, ڈھکوسلے بازی ہے یہ. کلاسر صاحب, حکومت شاید یہی چاہتی تھی کہ معاملہ طول پکڑ جائے, ذہنی طور پر عوام تھک جائے, اور حکومت اس میں کامیاب ہو گئی. اس سے پہلے کہ میں اس پہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے کہ عوام اس پہ پریشان ہو جائے, تھک جائے. مجھے میرے دوست ہیں ایک ٹاپ کے بینکر ہیں, ان کا مجھے میسج آیا, انہوں نے کہا جی عامر متین صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یا ان کی فیملی کا نام نہیں ہے پاناما لیکس میں. تو انہوں نے حوالہ دیا, انہوں نے کہا جناب آپ شاید بھول رہے ہیں, التوفیق کیس میں ان سب کے نام شامل ہیں. یہ پراپرٹی جس کا ابھی حوالہ دیا جا رہا ہے یہ جوائنٹلی بینک کے پاس انہوں نے رکھوائی بھی تھی اور اس کو میرا خیال ہے اٹیچ بھی کر دیا گیا تھا اس پراپرٹی کو. سو انہوں نے کہا جی عامر متین صاحب میں اپنی کریکشن کر لیتا ہوں, یہ شہباز شریف صاحب کا خیال ہے, وہم ہے کہ ان کا نام نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. یہ بھی وہ غلط فہمی ہے شہباز شریف صاحب کی, وہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر ڈوب جائیں گے تو وہ بچ جائیں گے. میرا نہیں خیال شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں. اچھا, تو خیر ایک تو چیز میں اس پہ کلیئر کروں. دوسری بات یہ ہے جو عامر نے بات کی تھی بڑی اہم تھی. شہباز شریف نے جو اٹیک کیا ہے نا, جو ٹی او آر سے براہ راست ریلیٹڈ ہے, انہوں کو اتنی مٹی اڑا دو کہ ان کو کہو جی اعتزاز کو دیکھو کرپشن پہ بات کر رہے ہیں, سعید غنی صاحب کرپشن پہ بات کر رہے ہیں, اس کے بعد فرحت اللہ بابر کر رہا ہے, یا اس میں شہری رحمان کر رہے, دیگر لوگ کر رہے ہیں. انہوں کو اتنی آپ اس پہ دھول اٹھاؤ, مٹی اڑاؤ کہ لوگوں کو بتایا جائے جناب کہ یہ دیکھیں زرداری صاحب یہ 6 روپے کھا کے اس قوم کا. اور بھائی میرے تو ان کو وصول کرنا کہ ہمارا کام تو ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, کوئی میرے لیٹر پہ تو سوئس حکومت نے کوئی بیٹھ کے نہ پیسے نہیں واپس کر دینے پاکستان کو. آپ لوگوں کو لیٹر تھے, آپ کی میرج آف کنوینئنس ہے. جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ زرداری صاحب کو, یہی زرداری صاحب تھے جن کا جو بتا رہے ہیں ریمنڈ میں, سر آپ کو یاد ہے ان کو ہیلی کاپٹر پہ لے کے گئے تھے, ہیلی کاپٹر پہ یہ گئے. اس کے بعد یہ جو خبر تھی میرا خیال اڑائی گئی ہوگی 72 خانوں سے کیا, 72 خانے تو نہیں پکتے ہوں گے, جو میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہا تھا. اور اس وقت زرداری صاحب اور انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اب ہماری نسلوں کی دوستیاں چلیں گی. بھئی آپ کی نسلوں کی دوستیاں تو 3 سال نہیں چل سکیں, اور چڑھا میں جو آپ کی مشترکہ ہانڈی تھی وہ وہاں پہ نہ ٹوٹ گئی ہے. تو اس وقت بیانات دیے گئے تھے یہ اس میں ریمنڈ کے دورے میں کہ جناب ہماری فیملیز کی اب دوستیاں ہوں گی, لیکن پیسوں پہ لڑائی ہوگی. یہ اٹس آل اباؤٹ بزنس, اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس, یہ اس پہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے, لوگ مجھ پہ بعض دفعہ اعتراضات بھی کرتے ہیں, جی آپ عمران خان یہ نہ کرے تو بھی آپ تنقید کرتے ہیں, تو فلاں نہ کرے آپ بھی تنقید کرتے ہیں. تو وہی والی بات جو چودھری نثار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ آٹا گوندتے ہلتے کیوں ہیں, تو آپ کو اعتراضات ہی ہوتے ہیں. میں کہ بات سنیں, میرا کم از کم ایک سٹانس بڑا کلیئر ہے. جو عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, میرا پروگرام نکال کے دیکھ لیں, میں نے پہلے دن کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی ان کو بند گلی میں ایک پتلی گلی سے خود نکل جائے گا. اب وہی بیٹھے ہوئے وہاں پہ بنی گالا میں رو رہے ہو, دیکھو جی میری بات کو نہیں سنتا, میری مان. بھائی ہم تو پہلے دن سے اس لیے کہہ رہے تھے, یہ سارے بڑے یہ گھا قسم کے کھلاڑی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو ایک آپ کو یاد ہے ایک میں گفتگو بہت سیریس ہو گئے, تھوڑی سی لائٹ کرتے ہیں, ایک سکھ کے سر میں جوں گھس گئی تھی. اب سکھ یہاں سے پکڑے یہاں پہ چھوڑے, وہ پھر واپس جائے پھر چھوڑے, تو کس نے کہا سکھ صاحب اس کو مار کیوں نہیں دیتے سردار صاحب, وہاں کہ انہوں میں دوڑا ماروں گا. حکومت بھی ان کو ٹی او آرز پہ اپوزیشن کو دوڑا مارے جیسے سردار نے اس کو جوں کو مارا تھا. ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جان پوچھ کے وہ قوم کو بھی تھکا رہے ہیں, جو آپ نے کہا کہ قوم کو تھکا رہے ہیں, یہ تھکا ماریں گے سارے کے سارے. اس میں سب انوالو ہیں. عمران خان کو کوئی بھی پالیٹکس نہیں سکھا سکتا اللہ کے فضل سے, وہ عقل کل ہیں, وہ سمجھدار ہیں. انہیں ایک بات سمجھ نہیں آئی, اگر 60 ان کو 64 سال کی عمر میں سمجھ نہیں آئی نا, تو اگلے 4 سالوں میں بھی نہیں آنی کہ حضور آپ کو 80 لاکھ وہ لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا, دے تھاٹ آپ نواز شریف اور آصف زرداری سے مختلف ہیں. صحیح, یو آر اے لون رینجر. عمران خان کو کبھی یہ بات کو نہیں سمجھا سکا. لیکن کلاسر صاحب وہ تو کچھ زیادہ ہی مختلف ہو گئے نا, پارلیمنٹ جاتے ہیں, کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں. یس یو آر رائٹ. عمران خان ایک لون رینجر کا اس کا کنسیپٹ تھا, اس کو لوگوں نے ووٹ دیے. اب یہ انہی کے ساتھ مل بیٹھ کے کسی نے سمجھا دیا کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. کیسی اپوزیشن؟ یا آفتاب شیرپا کو ساتھ لے کے چلیں گے. غلام احمد بلور کا آپ یہ مشورہ مان کے عمران خان بھی مکر گیا کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں مانگ رہے. پہلے کہا مانگا. بلاول کو کچھ کہیں, بلاول پہلے دن سے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. دوسرے افتخار چودھری کہہ رہے ہیں جی ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. وہ لوگ جو پارلیمنٹ سے بہر ہیں, جو پارٹیز کو وہ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں استعفیٰ دیں, اور عمران خان کہتے ہیں نہیں جی ہم استعفیٰ نہیں مانگ رہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ 100 پیاز کھانے کے بعد وہ واپس آئیں گے, سڑکوں پہ آئیں گے, اور انہی کو ایک ایک کر کے پیاز حکومت کھلا رہی ہے. شاہ محمود قریشی کے ذریعے اس کی انہوں نے کٹلس وغیرہ بنا کے ٹک 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 کر کے ایک ایک پیاز ان کو دے رہے ہیں, یہ چپکے سے روزانہ کھا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو بات سمجھنی پڑے گی, لمبی تقریر ہو گئی, عامر صاحب سے ورژن لینا تھا آپ نے کہ حضور آپ کو
اس کے لون رینجرز کا کنسیپٹ جو ہے نا آپ کو سوٹ کرا ہے. آپ ان کے ساتھ ٹھیک. ملیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ وہی زرداری اور وہی نواز کے ساتھ آپ مل گئے ہیں, آپ انہی جیسے ہو. بالکل قاصد صاحب, آپ کے اور عامر متین صاحب کی باتیں سننے کے بعد یقیناً یہ کہنا بجا ہوگا کہ ٹی او آرز سرد خانے میں نہیں پڑے بلکہ مسترد خانے میں چلے گئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.